बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर या आज का पहला मौजू जिससे शुरू करते हैं वो है कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है। जी हाँ, आज वही दिन है जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने करबला के मैदान में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की। दुनिया की तारीख का सबसे गमगीन दिन या सबसे बड़ा जुल्म होने वाला दिन जो है वो 10 मुहर्रम का ही है। इमरान खान ने जेल में से ये कहा है कि अगर कूफा में रहने वाले मुसलमान उस दिन यजीद के डर की वजह से खामोश ना रहते और बोल पड़ते तो शायद वो सब कुछ ना होता जो उस दिन हुआ। बहरहाल आज अगर हम 10 मुहर्रम को देखते हैं तो आज भी जुल्म के जो है वो गटाटोप अंधेरे छाए हुए हैं। आज भी जुल्म हो रहा है। मुझे याद आ रहा है 2022 का 10 मुहर्रम जिस दिन मुझे अगवा किया गया था, तकरीबन दोपहर के 1 बजे। उस दिन भी मुहर्रम की 10 तारीख थी और जब मेरे पे शदीद तरीन टॉर्चर हो रहा था तो वो कोई तकरीबन असर का वक्त होगा, असर से मगरब के दरमियान का वक्त होगा। बहरहाल मुझे याद है कि वो भी 10 मुहर्रम का दिन था जिस दिन पानी बंद किया गया था करबला में, और मुझे याद है कि मुझे भी पानी नहीं दिया गया था। तकरीबन 1.5 दिन तक पानी नहीं दिया गया था। तो करबला की याद तो बहरहाल खूब ताज़ा करवाई गई थी। आज 10 मुहर्रम को देखते हैं तो फिर से वैसी ही करबला की याद जो है वो ताज़ा करवाई जा रही है, और वो ये है कि अताउर रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ रहा है, सोशल मीडिया की टीम से वाबस्ता थे, हैं, और ज़ाहिर है वो इंस्टाग्राम की लीड में थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है, जो मेरी इत्तला है, पिछले 1 साल से नहीं है। लेकिन उनको रात गए उनके घर से उठा लिया गया। यही नहीं, जतोई साहब हमारे एमएनए हैं राजनपुर के इलाके से, उनको गालिबन साउथ पंजाब में से उठा लिया गया एंटी करप्शन का को पर्चा दे के। मकसद वही है कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन ना करें। और ये कोई एक बातें नहीं है, आपको पता है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के मलिक रिजवान और उनके भाई को उठाया हुआ है, अज़हर मशवानी के 2 भाइयों को उठाया हुआ है, मेरे भाई को उठाया हुआ है। तो ये सब कुछ तो आपके सामने चल ही रहा है। उसके बाद दोबारा से जो दस्ती साहब हमारे एमएनए हैं उनके घर के ऊपर जो कुछ हुआ है उसकी एक मुख्तसर सी आपको ऑडियो सुनवाते हैं, जो वो बता रहे हैं कि उनके घर पर किसने हमला किया और कैसे जुल्म किया। ये आप ज़रा जमशेद दस्ती की ज़ुबानी सुनिए। ये एमएनए हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और ये इस वक्त आपसे मुखातिब है। ये मेरा ख्याल 9वीं और 10वीं मुहर्रम की शाम के वक्त आपसे मुखातिब है। ये ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। 7 माले अवसर से मैं पोजीशन साहब के सामने वहाँ से निकल कर साइड पे आया और पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारी ISI गाजी खां के कर्नल गुलजार है उसका नाम, जो जेली नाम है, एक अरसे से ये बदमाश बना हुआ है। इसने इसकी टीम ने जेली नाम है, कोई फाजिल नामी है, और वो अपने आप को मेजर कहलाता है, मगर कलियर है ISI के लोग हैं, इनका एक नेटवर्क है। इनसे कोई किसी का घर, किसी की इज्जत महफूज नहीं। ये लोग पहले भी मेरे घर में आए, मेरा बच्चा भी चीखता चिल्लाता रहा, बेगम पर वो चीखती चिल्लाती रही, और पूरा मोहल्ला इस टाइम मेरे सारे अजीज़ों वकारिब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे हैं। ये बेगैरत भाग गए हैं और मरूंगा। मैं बताना चाहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा जुर्म है, मैं इमरान खान के साथ हूँ। मैं तुम्हारी बेगैरती को नंगा करूंगा, मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। आपकी किस्मत अच्छी, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं कट जाऊंगा। ये सबसे कोई अच्छी कोई चीज नहीं है। तुमने भी हिम्मत के तुम बच निकले हो, और मैं भी जो है ना, मैं अपनी पार्टी को सबको, कभी मैंने तोहमत की सियासत नहीं की। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, और उसके लिए मैं जाके मैंने अपना बयान हल्फी जमा कराया, और मैं इलेक्शन कमीशन गया, वहाँ मैं बयान हल्फी जमा कराया। मैं वापस आया, मैं शाम को रात को मैं शहर के जो है ना मजालिस अज़ा के जो रूट्स थे मैंने वहाँ गया, और उसके बाद मैं रात को आया। ये मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारे ISI खुले आम बदमाशी पे उतर रही है, और इंशाल्लाह मैं बलोच हूँ। ये भी बताना चाहता हूँ, मैं अपने पूरे कबीले को बुला रहा हूँ, और इधर बैठा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट के खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और जो हमारे मज़ीद 8 फाजिल जजेस ने, जिन्होंने आईने पाकिस्तान का बोलबाला किया, कानून के बोलबाला किया, जिन्होंने ये फैसला दिया और तहरीक इंसाफ को बहाल किया, और हमारी 41 MNA को कहा कि वो 14 दिन के अंदर अंदर बयान हल्फी जमा करें। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये मेरी हालत देखो, मैं MNA हूँ, और उस शख्स पे अल्लाह की लानत है कि कोई बंदा ऐसी बात करे। किस हालत में मेरी ये पोजीशन है, और किस हालत में यार चारों तरफ खौफ और हरास, बच्चा मेरा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और इतनी बर्बरियत, और वो सारा डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा है। मैंने अपने कबीले को, खानदान को, दोस्तों को, आज 10 मुहर्रम है, वाक़या करबला है, और ये पैगाम है कि हर वक्त यजीदों का मुकाबला करो, हुसैनियत का मैं किरदार अदा करूंगा इंशाल्लाह। कल सारे वसीयत को बुलाना चाहता हूँ, और मैं इंतजामिया को कहना चाहता हूँ,
کہ میں لڑوں گا, میں اپنی عزت کے لیے, اس ملک کے لیے, اور میں آخری خطرے تک لڑوں گا. آؤ تمہاری بدماشی کو, ہماری عزتوں پہ حملے کرو اور حرام زادے ہو, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. آخری خون کے قطرے تک جان میں دینا جو ہے نا برداشت کروں گا, میں دے دوں گا حق کی خاطر, مگر تمہاری گنڈا گردی اس ملک میں کیا نہیں ہوگی. پوری پاکستانی قوم تمہارے کردار پہ لعنت کر رہی ہے, تم بے نقاب ہو چکے ہو. تمہاری بےغیرتی, تم اتنے گھٹیا بزدل کہ ہماری چادر چار دیواری نہیں, بچے نہیں, منتخب ایم این اے, کیا قصور کیا ہم نے, ہمارا جرم کیا ہے, تم شریر ہو, رسوا ہو چکی ہو. لعنت ہے, ایک طرف سیکورٹی کے معاملات ہیں, 10 محرم کا دن ہے, اور آپ رات کی طریقے میں آپ یہ ظلم کر رہے ہو. انشاءاللہ میں سب کو بتا رہا ہوں, میں پارٹی کی عادت کو بتا رہا ہوں, اور یہ کچھ انہوں نے کیا ہے, چاروں طرف گراؤ کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. 12 میرا انشاءاللہ خاندان ہے, میں نوجوانوں کو, میں بھی کفن پہن کے نکلوں گا, اور میرے ساتھ جو ہے اس ملک کی خاطر, بسیٹ کی خاطر, اور ان کو بتاؤں گا. اور یہ گلزاری بیٹھا ہے جو پورے عرصے سے ڈویژن کو استقبال کیا, ان کو بے نقاب, ان کی پوری ٹیم پہلے کے ساتھ سی ٹی ڈی کی ٹیم ہے, ایلیٹ فورس ہے, کبھی ڈی ٹی خان راجن کو, چاروں طرف یہ سب کچھ میں تھے, پورے محلے کو پتا ہے. اور یہ کچھ یہ انہوں نے کیا, اور وہاں پھیلنا شروع کر دیا, میرے اوپر انہوں نے فیلنگ کی, اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ تم ناکام ہو, ماضی میں بھی ناکام ہو, انشاءاللہ حسینی ہے, اور تم یزیدی ہو, اور یزیدیت کو جو ہے شکست ہے. آپ نے سن لیا. تو یہ اس وقت وہاں کے حالات ہیں, اس وقت اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو عمران خان کے اوپر بھبتیاں کستے تھے, وہ جو آزادی اظہار رائے اور صحافت کے عظیم چیمپئن بنے ہوئے تھے, آج ان کی حالت یہ ہے کہ ایڑیاں بھی نہیں رگڑ سکتے. آپ کے سامنے میں جناب سید طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اپالوجیز ٹو کاشف عباسی, شہزاد اقبال, عامر الیاس رانا اینڈ منیب فاروق who participated in my program Red Line with طلعت. جی ہاں, یہ وہ ریڈ لائن نہیں جو عمران خان کے نام پر پھیری گئی تھی, بلکہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جو پھیر کر طلعت حسین صاحب کو خود پروگرام دیا گیا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خود انہیں میرے خیال میں کہا ہوگا کہ آپ اب یہ ٹویٹ بھی کر دیں. بہرحال یہ تو میرا تجزیہ ہے. ریکارڈڈ ٹوڈے اینڈ وچ ڈیڈنٹ ایئر فار ریزنز بیانڈ مائی کنٹرول. واہ. اب دیکھیے, جب اس طرح کے لوگوں پر میں تنقید کروں گا نا, تو کئی دفعہ آپ کہیں گے کہ یار آپ کے پاس یہ ایک فورم ہے وی لاگ کرنے کا, تو آپ لائن کراس کر جاتے ہیں. گل صاحب سینئر صحافی ہیں, آپ کو عزت اور احترام کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ماضی میں اتنا گھٹیا کنڈکٹ کیا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا نام اور ان کے کام کو عزت اور احترام سے کیسے بولا جائے. مجھے یاد ہے جب میں پکڑا گیا اور میں بعد میں باہر آیا تو پتہ چلا کہ جس دن میں تشدد کا نشانہ ہو رہا تھا, اس دن یہ جمہوریت پسند, یہ لبرل آدمی, یہ باہر بیٹھا ٹویٹ کر رہا تھا کہ شہباز گل اندر طوطے کی طرح گانے سنا رہا ہے. مطلب کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دے رہا ہے, وہ سارے راز اگل رہا ہے. اور چلیں, آپ صحافی ہیں, آپ کو کسی نے ٹپ دی تو آپ بالکل کہہ سکتے تھے کہ شہباز گل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, پارٹی کے خلاف دے دی, اپنے خلاف دے دی, اپنے جرائم کا اس نے اقبال کر لیا ہے. آپ کچھ بھی کہہ دیتے. آپ نے تضحیق کے طریقے سے کہا کہ وہ طوطے کی طرح جو ہے اندر گانے گا رہا ہے. اچھا, میرے گانے تو آپ سارے بناکا گیت مالا کا کوئی والیوم آپ سامنے نہیں لا سکے جو میں نے اندر گانے گائے, کہ میں نے کون کون سے بیان دیے, کس کے خلاف دیے. وہ تو اب 2 سال ہو گئے, 10ویں محرم دوبارہ آ گئی, تو آپ بناکا گیت مالا کی کوئی بھی جھنکار نہیں لا سکے. لیکن چلیں مجھے چھوڑ دیں. آپ نے اس وقت کوئی اپنی بے شرمی کے اندر یہ ٹویٹ کر دیا ہوگا, آپ کو احساس نہیں ہوا ہوگا. میں نے آپ کو کہا کہ آپ بھی مجھے ٹھنڈے ہی لگتے ہیں, لیکن چلے ہو گیا. لیکن آپ کے نام کے ساتھ سید ہے, یہ 10ویں محرم کا دن ہے. یا تو سچ بولیں, اور یا پھر آپ بتائیں کہ آپ اصل والے سید نہیں ہیں, بس ایسے ہی آپ نے شوقیہ یہ نام کے ساتھ تخلص لگایا ہوا ہے, یا کسی نے شوق کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ یہ دے دیا تھا. اگر آپ واقعی سید ہیں تو 10ویں محرم ہے, آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کا یہ شو کس نے روکا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے تو پھر ٹویٹر کے اوپر آپ امب لینے کے لیے آئے ہیں, پھر اپنی بکواس بند رکھیں اور اگلا شو وہ ریکارڈ کریں جو وہ آپ کو کہتے ہیں. معذرت ان الفاظ کے ساتھ, مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ مناسب الفاظ نہیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ان کا طرز عمل ایسا نہیں ہے. انہوں نے ماضی میں لبرلزم کا لبادہ اوڑھ کر, ڈیموکریٹک لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر, فریڈم آف سپیچ کا لبادہ اوڑھ کر وہ طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھا ہے کہ اب ان کی درگت جو ہے وہ اسی طریقے سے بنانی پڑے گی. ریسٹ آف دیئر لائف دے مسٹ ریسٹ اشور دیٹ دے ول بی گیون ٹریٹمنٹ اینڈ دے ول بی گیون میڈیسن آف دیئر اون چوائس. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بیانڈ مائی کنٹرول. نہیں حضور, یہ بیانڈ یور کنٹرول نہیں ہے, یہ بیانڈ یور اوقات ہے. آپ یہی تھے, آپ ایک لفافہ تھے,
اور آپ نے ثابت کیا. اب یا تو آپ یہ پروگرام بتاتے کہ کس نے رکوایا ہے, یا آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہوگی, اب آپ اپنے ٹویٹر پہ چڑھا دیتے. اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. کیوں ایئر ٹائم ضائع کر رہے ہیں لوگوں کا, ہمارا اور اپنا؟ پھر خاموش رہیے اور جس تنخواہ پہ ہیں اس پر آپ کام کیجیے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے کوئکلی رکھتے ہیں. ججز کو اب اپوائنٹ کرنا ہے, اور اس سے پہلے 10 محرم کے حساب سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ بول کر بھی نہیں یزیدیت کا مقابلہ کر سکتے تو پھر کم از کم دل میں تو کیجئے, کہیے تو صحیح. میں عام عوام کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ اگر کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کم از کم اسے اچھا کہیے جو لڑ رہا ہے, اور برا کہیے جو لڑ نہیں رہا. ایک جیسا سلوک مت کیجیے. برے اور اچھے لوگوں کے درمیان آپ فرق رکھیے. جب آپ برے اور اچھے لوگوں کو برابر تولنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور آئندہ آنے والی نسلوں میں اچھائی کا تاثر جو ہے وہ ختم ہوتا رہتا ہے, اور برائی جڑ پکڑتی ہے. کیونکہ برائی اور ظالم یہ سوچتا ہے کہ مجھے عزت اور تکریم تو وہی مل رہی ہے بھلے میں برا کام کروں یا نہ کروں. تو اس لیے یہ فرق ضرور آپ رکھیے. اچھا جی, اگلی خبر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اب 4 ججز کو لایا جا رہا تھا جی. اس میں جسٹس باقر اور جسٹس جو مشیر عالم تھے وہ تو سائڈ پر ہو گئے. انہوں نے تو کہا کہ ہم نہیں آتے. جو 2 ججز رہ گئے جو آنا چاہ رہے, ایک تو جسٹس طارق مسعود ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھل کر باعث ہیں, اور وہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ بھی بڑا ننگا چٹا ان کا فیصلہ جو آئین اور قانون کے خلاف ہے. اب جو چوتھے جج ہیں وہ میاں خیل صاحب ہیں. جی ہاں, یہ میاں خیل وہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے اتنے باعث ہیں کہ جب آپ یاد کیجئے کہ جب پچھلے چیف جسٹس جو تھے بندیال صاحب, ان کے زمانے میں جب 9 اپریل کی وہ آپ کو یاد ہوگا رولنگ, حکومت گرانے کی کوشش, اس سے پہلے جو رولنگ دی تھی اپنا مارچ کے آخر کے اوپر, جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری نے, وہ رولنگ کے اوپر جو عدالت کھلی تھی اور عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس میں ایک اختلافی نوٹ لکھا گیا تھا. جی ہاں, باقی ججز نے تو کہا کہ نہیں یہ رولنگ غلط ہے اور اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ ہونا چاہیے, اس ٹائم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. انہوں نے بھی غلط کیا تھا. آج جتنے بھی لوگوں کا خون ہے, جتنے بھی لوگ اغوا ہیں, وہ سارے خون کے چھینٹے بندیال صاحب اور ان کے ساتھیوں کے چہرے اور ان کے دامن پر ہیں. لیکن ان میں ایک صاحب جو تھے وہ بہت ہی آگے نکل گئے تھے اس میں, اور ان کا نام تھا میاں خیل, جسٹس اس وقت کے جسٹس میاں خیل. انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ قاسم سوری اور تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. انہوں نے آئین شکنی کی. امین وہ باعث تھے اتنے کہ اتنا دور نکل گئے تھے جتنا اور کوئی جج نہیں نکلا. اب انہی میاں خیل صاحب کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب 2 رہ گئے. میں نے جیسے آپ کو کہا طارق مسعود صاحب بھی آنے کو تیار ہیں, میاں خیل صاحب بھی مرے جا رہے ہیں آنے کے لیے. اب جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو یہ عام لوگ ہیں, یہ ججز نہیں ہیں. اس مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ جب تک جوڈیشل کمیشن ان کو فائنل نہیں کر دیتا اور یہ اوتھ نہیں لے لیتے, یہ عام لوگ ہیں. ان کے خلاف میں آپ, میں, ان کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو کوئی توہین عدالت, توہین جج اس پر نہیں لگ سکتی. اب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں یہ ایک مشورہ رکھا ہے جو مجھے پارٹی کے سینئر ترین لائرز نے فون کر کے دیا کہ یہ ہونا چاہیے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے مجھے بہت ہی سینئر بزرگ لائرز, انہوں نے ایک سے زیادہ لائرز نے مجھے یہ کہا, تو میں نے پارٹی کے سامنے یہ مشورہ رکھا کہ کے پی کے کی جو ہماری اسمبلی ہے اس کا ایک امیجیٹ سیشن آج کال کیا جائے کل کے لیے, اور جب وہ سیشن آ جائے کل, اس سیشن کے اندر ایک قرارداد پاس کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ظاہر ہے وہاں حکومت ہے, اور یہ جو گروپ آ رہا ہے 2 ججز کا, یہ پاکستان تحریک انصاف سے باعث ہے. یہ پورے ایک صوبے کی اسمبلی کو اس کے اوپر تحفظات ہیں, اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کسی صورت بھی ہو. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے چھٹیاں نکال کے 60-65 دن رہ گئے ہیں, چھٹیاں ڈال کے کوئی 102-103 دن رہ گئے ہوں گے, اور وہ اپنے 60-65 دنوں میں اگلے 1000 دنوں سے زیادہ کے لیے یہ ججز لگا رہے ہیں. اور اگلے 1000 دنوں تک چیف جسٹس کون ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اب دیکھیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ اپوائنٹمنٹ کے حق میں بات کرتے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ حق میں بات کریں تو پھر بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے, لیکن اگر وہ مخالفت کریں تو پھر قاضی صاحب اپنے 60 دنوں تک کا تو فیصلہ کریں, 65 دنوں تک کا. اس کے بعد کے دنوں کا قاضی صاحب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ حق تو جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ہے کہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کیسے چلانا چاہیں گے. بہرحال اب کے پی اسمبلی کو اس کے خلاف ایک قرارداد لانی چاہیے. آپ کہیں گے قرارداد سے گل صاحب کیا ہوگا؟ 2 کام ہوں گے. ایک تو
ظاہر ہے ایک بڑا ایک بڑی اسمبلی، ظاہر ہے پنجاب کے بعد کے پی، پنجاب کے بعد سندھ کی آبادی ہے، پھر کے پی ہے، تیسرے نمبر پر آپ بڑا صوبہ کہہ لیں اسے، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد میں 2/3 میجورٹی والی گورنمنٹ ان ججز پر سوالیہ نشان اٹھا دے گی. یہ جو قرارداد ہوگی یہ مٹیریل فراہم کرے گی جوڈیشل کمیشن کے اندر. اگر جسٹس منصور یا جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس منیب اختر یا کسی اور نے، جسٹس منظور ملک جو ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے یا کسی نے بھی سوال اٹھانا ہے، اعتراض کرنا ہے، تو ان کے پاس کچھ میٹ ہوگا، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی. وہ کہیں گے کہ 4 صوبے ہیں، ان میں سے ایک تو خلاف کھڑا ہے ان 2 ججوں کے، یہ تو پہلے کنٹروورشل ہو گئے، تو ان کو کیسے اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو آپ انہیں کچھ مواد دیں گے، کانٹینٹ دیں گے، منطق دیں گے، کوئی وجہ دیں گے. اچھا یہ تو 2 باتیں ہوں گئی. تیسری بات یہ ہوگی کہ چلیں اگر وہ بھی نہ روک سکے، آپ کی ریزولوشن سے بھی یہ نہ رکے، ان کو بھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ نہ رکے، یا انہوں نے اعتراض اٹھایا یہ پھر بھی نہ رکے اور یہ پھر بھی لگ گئے، تو پھر کم از کم آپ آن ریکڈ ہوں گے کہ کے پی کے کی اسمبلی ان کو پہلے ہی باعث کہہ چکی ہے. تو پھر یہ کے پی کے سے ریلیٹڈ، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، عمران خان سے ریلیٹڈ کیسز میں نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ ایک اسمبلی نے ڈاکومنٹ کر رکھا ہے پہلے سے کہ یہ باعث ہیں اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو اس طرح سے ہر لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ والا اینڈ جو ہے اس کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. میں یہ گزارش رکھ چکا ہوں. اس گزارش پر سواتی صاحب نے بھی، اعظم سواتی صاحب نے بھی مجھے انڈورس کیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی کچھ نے مجھے پرسنلی انڈورس کیا ہے. دیکھتے ہیں اب اگر کے پی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے اور یہ کام ہو جائے تو ظاہر ہے کافی بہتر ہو جائے گا. اگر نہ ہوا تو ظاہر ہے ہماری کوتاہی ہوگی اور اس کا بعد میں پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی خبر ہے کہ 41، جی ہاں 41 پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں جنہوں نے بیان حلفی جمع کروانا تھا، ان میں سے زیادہ تر تعداد، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آلموسٹ سارے، کوئی ایک آدھ شاید رہ گیا ہو، لیکن تقریباً سبھی نے بیان حلفی جو ہیں وہ جمع کروا دیے. جو اکا دکا کو رہ گئے وہ بھی ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے سامنے اب یہ بیان حلفی چلے جائیں گے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. کوئی بہت کسی پہ ظلم کریں گے تو کوئی اکا دکا شاید ہو، لیکن فی الحال تک وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ بہترین رزلٹس ہیں ابھی تک جو ہمیں اس سارے سلسلے میں سامنے نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، اگلی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں رابعہ عمر چیمہ. جی ہاں، یہ عمر چیمہ کی زوجہ ہیں. زراعت کے اندر یہ کامیاب کاشتکار ہیں، ماڈرن کاشتکار ہیں. یہ بہت ہی آپ یہ کہیے کہ ماڈرن زمانے کی زراعت کرتی ہیں اور بہترین فارمنگ کرتی ہیں، اور ایک کامیاب یہ زراعت کے فارم کی، ایک ایگریکلچرل فارم کی یہ مالکہ ہیں، اس کو چلاتی ہیں. جدت پسندی ہے اس میں بہت زیادہ، پڑھی لکھی ہیں، دلیر ہیں. ان کے شوہر آپ سب کو پتہ ہی ہے، عمر چیمہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی جو شروع کے اوائل سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لائل ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. بہادری سے جیل کو انہوں نے جو ہے وہ کاٹا ہے اور کاٹ رہے ہیں. اور یہی نہیں، جو رابعہ عمر صاحبہ ہیں، وہ بھی رابعہ عمر چیمہ جو ہیں وہ بھی جیل کاٹ چکی ہیں اپنے شوہر کی وجہ سے، پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے. وہ بھی جیل میں رہ چکی ہیں کیونکہ وہ شوہر کے مقدمات کی پیروی کر رہی تھیں. ان کو روکنے کے لیے انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا تھا. اب سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو رینک اینڈ فائل ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں اسمبلی میں بھیجنا چاہیے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے ویلاگ سے آواز میں آواز ملاؤں اور کہوں کہ بالکل میری بھی بھرپور انڈورسمنٹ ہے کہ ہمیں ایسی پڑھی لکھی اور دلیر خواتین کی ضرورت ہے. خود بھی جیل کاٹ چکی ہیں، شوہر جیل میں ہیں پچھلے 1.25 سال سے، 1.5 سال سے. ان کی یہ ستائش بھی بنتی ہے، ریکگنیشن بھی بنتی ہے، اور اس سے عام ورکر جو ہے اس کو قوت بھی ملے گی ایسے فیصلوں سے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ رابعہ عمر چیمہ کو ضرور نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچانا چاہیے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے ڈھاکہ سے رکھتے ہیں. حسینہ واجد جنہوں نے مکمل طور پر کنٹرول کیا ہوا ہے اس وقت بنگلہ دیش کی پولیٹکس کو، مودی بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے، امریکہ بہادر بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے مخالفین کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے خلاف بھی وہاں پر اب مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، سڑکوں پر آئے. دیکھتے ہیں اب یہ پروٹیسٹ کس لیول تک جاتے ہیں، کتنا پھیلتے ہیں، کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جتنا انہوں نے بھی وہاں ظلم کیا ہے
وہاں بھی خاصی اب انریسٹ ہو گئی ہے اور لوگ ریئیکٹ کرنا اس کے اوپر شروع ہو گئے. اچھا جی, نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا اور یہ بات مجھے خود اسٹیبلشمنٹ نے بتائی تھی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم نواز کو بھی باہر بھیجنا چاہتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا. یہ کہنا ہے مشاہد حسین سید کا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں, بالکل انہی لفظوں میں جو میں نے آپ کو بتائے. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے بھیجا, مریم کو بھی بھیجنا چاہتے تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے انہوں نے ڈیل کر لی اور یہ ان کو بھیج رہے ہیں. بیماری کا بہانہ بنایا گیا اور مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے خود اسٹیبلشمنٹ نے بتایا. تو چلیں, اللہ الحق ہے, آپ کے سامنے آ رہی ہیں ساری چیزیں. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں, انہوں نے کس طرح کا گندا لینا دینا رکھا اور ملک کو آج جن حالات کے اندر ہے وہاں تک پہنچا دیا. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نصر اللہ ملک صاحب, انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ رکھی ہے. یہ بھی ایک نون لیگ کے بڑے ہی قریبی صحافی ہیں, بلکہ کارکنی کہیے نون لیگ کا انہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک شدت پسند جماعت ہے. یہ جماعت جو ہے ایک تخریبی جماعت ہے. یہ جماعت جو ہے ایک دہشت گرد ٹائپ جماعت ہے. ان پر پابندی لگنی چاہیے. اور انہوں نے شدت پسندی بھی کیا, ملکی اداروں پر حملے بھی کیے ہیں, ملک کے دستور کے خلاف بھی ہیں. مطلب خود ہی جج, جوری, ایگزیکیوشنر خود ہی بنے ہوئے ہیں ملک صاحب نے ظاہر ہے چڑھاوا چڑھایا یہ لکھ کر, اور یہ انہوں نے ظاہر ہے اس کی قیمت بھی وصول کریں گے. وہ اب قیمت ضروری نہیں پیسوں میں وصول کریں, اس کی قیمت انڈورسمنٹ میں ہوگی, جس طرح سے بھی ہوگی. اب نون لیگ سے اس کی قیمت بھی وصول کریں گے. لیکن یہ پڑی ہے صحافت کی ایک پارٹی جو ہے وہ آلریڈی عطاب کا شکار ہے, اور ملک صاحب کے اندر ہی ہمت ہو سکتی, عام بندے میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اسی پارٹی کے اوپر یہ سارا تبرہ جو ہے وہ کرے. اچھا جی, خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان داغا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قاضی کے بعد یہ 8 فروری کے الیکشن کی طرف جائیں گے. جی ہاں, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے نا, یہ تب تک محفوظ ہے جب تک قاضی بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی قاضی صاحب ہٹ گئے, نیا چیف جسٹس آ گیا, تو یہ پھر 8 فروری کے الیکشن کے پیچھے جائیں گے. یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا. دوسرے لفظوں میں خواجہ آصف نے وہی بات کر دی جو کمشنر راولپنڈی کر رہے تھے کہ الیکشن کے اندر تمام لوٹ مار قاضی فائز عیسیٰ نے کروائی ہے, اور پھر ظاہر ہے جو ہمارا تجزیہ اور دوسروں کا ہے کہ لندن پلان کے تحت قاضی فائز عیسیٰ ہی اس تمام چوری کے کسٹوڈین ہیں اور اس کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں. اب خواجہ آصف اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ جس دن قاضی فائز عیسیٰ کو اتار دیا یا وہ اتر گئے چیف جسٹس سے, تو پھر جو 8 فروری کا چوری شدہ الیکشن ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. اب اس سے آگے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو چوری کا پورا معاملہ ہے اس کی حفاظت قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں, یا اس کے جو بھی جھوٹ سچ جو بھی ہم نے اکٹھا بنا ہے, چوری چکاری کی ہے, اس کی اس ٹائم نگہداشت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں. اور جس دن وہ ہٹ گئے تو پھر یہ اس کے پیچھے آئیں گے, اور یہ اب کوئی اور نہیں, یہ کنفیشن جو ہے وہ خواجہ آصف کے منہ سے آ رہا ہے. اس سے آپ خود سوچئے کہ قاضی صاحب کے معاملات جو ہیں وہ کس طرف گئے ہیں. اچھا جی, تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ ہوا یا نہیں, اس پر اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بیان ٹھوکا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, یہ تو وہ جو ہمارے ڈنٹون ہے کا ایسے ہی جذباتی ہو کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یہ میرا خیال ہے امریکہ نے اور جو باہر سے تھوڑا سا دباؤ آیا ہے اس کے اوپر ان کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یا ہم کریں گے تو اس کام سے ہم بے عزت ہوں گے. آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئی پی پیز کی وجہ سے پاکستان میں اس ٹائم شاید دنیا میں سب سے مہنگی بجلی, یا پہلے یا دوسرے نمبر پر سب سے مہنگی بجلی پاکستان پیدا کر رہا ہے. 80 روپے یونٹ تک معاملہ جو ہے وہ کراس کر گیا. یہ اخبار لکھ رہی ہے, اور یہ بھی 5-10 روپے کم ہوگی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ اخبار پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ چودھری صاحب پوری خبریں تو نہیں شائع ہونے دیتے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت بجلی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرمیاں گزرنے کے بعد سے گزرنے تک 100 روپے کو کراس کر جائے گی. تو اب اخباریں 80 روپے لکھنا شروع ہو گئی ہیں. اصل میں جب آپ بل دیکھیں گے تو وہ 90 سے اوپر ہوں گے اس ٹائم, اور کچھ دنوں کے اندر وہ 100 کو کراس کریں گے. پیٹرول ڈیزل پھر کل مہنگا کیا, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. ابھی کچھ اور کافی ساری خبریں تھیں, ویلاگ لمبا ہو گیا, اس لیے ہم ان کو پنجابی ویلاگ میں کور کر رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.